पाकिस्तान में डॉलर का सट्टा कौन चलाता है, क्यों चलाता है, हुआ द प्लेयर्स। डॉलर के लिए कहा जा रहा है कि 250 रुपए में भी जो है ये मार्केट में ट्रेड हुआ है। कि इतनी पैनिक क्यों है? वजह जो है पैनिक मार्केट में आने की बदकिस्मती से सैलाब ने हमारी तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त स्पेकुलेशन का फैक्टर वो इतना ज्यादा उसका वैक्यूम बढ़ गया है। आपको कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन का भी एंगल है? जरा बराबर भी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही। अगर आपने डॉलर नहीं खरीदे तो आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज से डाइल्यूट हो जाएंगे। जो पहले बाइंग होती थी फ्री मार्केट से वो 2 से 3 मिलियन डॉलर ज्यादा 4 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट होती थी। अब रोजाना 8 से 10 मिलियन डॉलर फ्री मार्केट से बैंक खरीद रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए, और उन्होंने 2 रेट रखेंगे। इम्पोर्ट का रेट आज था 233 रुपए, और जबकि इनका रेट था क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने 242 रुपए में खरीदा है मार्केट से। तो इसलिए मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है। मार्केट पे एक तो बोझ क्रेडिट कार्ड का आ गया, तो मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की है, लेटर भी लिखा है कि इस तरह 70 रुपए मगार की तरह आप इस तरह फ्री हैंड नहीं दें पब्लिक को, वो रोजाना मिलियन ऑफ डॉलर की ऑनलाइन परचेजिंग करें और उसमें जो है पाकिस्तान के रिजर्व यही खा जाएंगे सारे। हुकूमत ने ईरान से और अफगानिस्तान से ये चीजें इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी है कैश डॉलर के ऊपर। सही है। अब इन दोनों बैंकों पे क्योंकि बैंकिंग चैनल से एलसी खोल नहीं सकती कि दोनों बैंकों पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, कोई भी हमारा बैंक उनसे एलसी डॉलर में खोल ही नहीं सकता। तो हुकूमत ने इनको कहा कि आप कैश डॉलर पे करें। तो अब जो रोजाना की पहले हुकूमत आपने 2 अरब डॉलर का कोयला मंगवा रखा है कैश डॉलर पे, वो तकरीबन 6 मिलियन डॉलर वो पहले उनकी रोज बाइंग थी। अब ये चीजें से आप रोजाना 10 मिलियन से 12 मिलियन अफगानिस्तान से कैश डॉलर पे चीजें आ रही हैं, और इतनी ईरान से आ रही हैं, तो 20-25 मिलियन डॉलर मार्केट में जो है वहां जा रहा है। आपको कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन का भी एंगल है? जरा बराबर भी कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही। कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं आज के दौर में, बल्कि आज के दौर की जो सबसे बड़ी स्टोरी है दैट इज़ फ्लड। इट इज़ द फ्लड बिकॉज ऑफ विच पाकिस्तानी करेंसी हैज़ इरोडेड, एंड मलिक साहब वाज वेरी पॉजिटिव कि डॉलर 270 पे तो नहीं होने जा रहा, बट ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि जिस तरीके से इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं डॉलर कम से कम 20-25-30 रुपए जो है वो यहाँ से गिरेगा, बट नॉट टुडे नॉट टुमारो। ही फील्स कि ये 2 से 3 महीनों में डॉलर जो है वो 200 से 225 के आसपास स्टेबल रहने जा रहा है। सो माशी बुरान और सैलाब आया, ये सारे की तरह जो है माशी बुरान का जो हमारा सैलाब सारी मैशियत को बहा के ले गए, इसमें तरक्की याफ्ता ममालिकों की आलूदगी ने हमें इस हालत में पहुंचाया है। और ये उसका लाभ मौजूद है जीवन में। जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक जो भी सनती आलूदगी फैलाएंगे उसके जो मुल्क इफेक्ट होंगे उसके ऊपर उनको कंपनसेट करेंगे। और इसमें बांग्लादेश इंडिया कई गुना पैसा ले भी चुका है। हमारी हुकूमत ने बड़ी कमजोर केस है, उसको यूएनए में पेश करके अब 4 से 5 अरब डॉलर का क्लेम हम कर सकते हैं। वो हमारे 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और अगले चंद महीनों में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें हमें शोर मचाना चाहिए। हम शोर नहीं मचा रहे, ना ही हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इसको मीडिया पे गवर्नमेंट के लेवल पे नवंबर के महीने की फिक्र ज्यादा है। तो बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से वहां पे जो डॉलर, अब ये आप देखें वैसे तो इंटरबैंक डिटरमिन करता था आपकी ओपन मार्केट को, इस वक्त ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है, क्योंकि स्टेट बैंक और ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ने एलसी के अंदर इतने कर्व्स लगा दिए हैं। तो वो इम्पोर्टर जो है वो दूसरे चैनल से, फॉरवर्डर का चैनल है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के चैनल्स हैं, उनको यूज कर रहा है और किसी तरह ये डॉलर्स को परचेज करके अपनी पेमेंट्स को स्क्वायर अप करवा रहा है। नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत आई है देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ अ करेंसी क्राइसिस। और पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, महंगाई है, इकनॉमिक फ्रंट के चैलेंजेस हैं, किसी सूबाई हुकूमत का कोई फ़ैसला ना करना है, फेडरेशन में कोई इशू है, हर चीज़ को लिंक किया जा रहा है डॉलर को। पहले हर चीज़ को लिंक किया जाता था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से, और आज ये सिचुएशन है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो जेब में पैसे लिए हुए दौड़ता है करेंसी डीलर की तरफ। वो डरता है कि अगले दिन जब सुबह होगी
تو اس کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ 100 روپے کے نوٹ کی جو قدر ہے وہ گر کے 80 روپے نہ رہ جائے، 70 روپے نہ رہ جائے، 80 روپے نہ رہ جائے، جسٹ بیکاز کہ ایوری ڈے یو سی کہ ڈالر جو ہے اس کے اندر اور ڈیلی بیسس پہ کبھی 10 روپے کبھی 20 روپے کا اتار چڑھا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی ان یوزول سی اسپیکولیٹو رادر مینیپولیٹو ایکٹیویٹی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انہی باتوں کو۔ پہلے تو ہم بات کریں گے ملک بوستان سے، جو ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں چند مہینے پہلے کہا تھا کہ ڈالر 150 کا ہوگا، سب ہنس رہے تھے، وہ ڈالر 150 تک گیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ 170.68 پہ اسٹیبل ہوگا، تو ڈالر 170.68 پہ اسٹیبل رہا۔ آج کے دن ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے اور سمجھیں گے کہ دیر آر ٹو ویوز۔ ایک تو پاپولر سینٹیمنٹ ہے بازار میں، مارکیٹ میں، چاہے میں گوئیوں میں، ریومرز کی مارکیٹ میں، کہ ڈالر 270 سے 300 تک جا سکتا ہے۔ بٹ ملک صاحب سے سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، اور یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، سٹہ چلانے والوں کی باتیں ہیں، یا یہ باتیں سبسٹینشیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے عارف رضا سے۔ ہی ہیپنس ٹو بی فائنینشیل مارکیٹ ایکسپرٹ، فوریکس کے بہت اچھے ٹریڈر ہیں، ہی از اے نون فگر ان دا انڈسٹری۔ ان سے آج کے پروگرام میں سمجھیں گے کہ پاکستانی بازار میں جو کرنسی کے اوپر سٹہ ہوتا ہے اس کی بیسس کیا ہے، اس کے پلیئرز کون کون سے ہیں، اور کون سی قوانین کی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں جو کرنسی ہے وہ ضرورت سے زیادہ مینیپولیٹ ہوتی ہے، اور اس کے حل کیا ہیں اور فیوچر ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ یہ والی چیز بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے بات چیت کرتے ہیں ملک بوستان صاحب سے۔ ملک صاحب، آج ڈالر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 250 روپے میں بھی جو ہے یہ مارکیٹ میں ٹریڈ ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ اتنی پینک کیوں ہے؟ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی، IMF کا پروگرام ہو گیا، خبریں بڑی بڑی موجود ہیں کہ 2 ارب 3 ارب 4 ارب ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سب جگہ سے آنے کو تیار ہیں۔ سو ابھی پینک کیا ہے ملک صاحب مارکیٹ میں؟ کی بنیادی وجہ جو ہے پینک مارکیٹ میں آنے کی بدقسمتی سے سیلاب نے ہماری تمام کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ سیلاب سے پہلے دیکھیں ڈالر کا ریٹ 250 سے کم ہو کے 215 کے قریب ہو گیا تھا۔ آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مینیپولیشن اسپیکولیشن کا بھی اینگل ہے؟ ذرا برابر بھی کوئی سٹے بازی نہیں ہو رہی۔ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کیونکہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ حکومت نے ایران سے اور افغانستان سے یہ چیزیں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے کیش ڈالر کے اوپر۔ صحیح ہے۔ اب ان دونوں بینکوں پہ کیونکہ بینکنگ چینل سے ایل سی کھول نہیں سکتی کہ دونوں بینکوں پہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، کوئی بھی ہمارا بینک ان سے ایل سی ڈالر میں کھول ہی نہیں سکتا۔ تو حکومت نے ان کو کہا کہ آپ کیش ڈالر پہ کریں، تو اب جو روزانہ کی پہلے حکومت آپ نے 2 ارب ڈالر کا کوئلہ منگوا رکھا ہے کیش ڈالر پہ، وہ تقریباً 6 ملین ڈالر وہ پہلی ان کی روز بائنگ تھی۔ اب یہ چیزیں سے آپ روزانہ 10 ملین سے 12 ملین افغانستان سے کیش ڈالر پہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اتنی ایران سے آ رہی ہیں، تو 20-25 ملین ڈالر مارکیٹ میں جو ہے وہاں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے فری مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے، اور حکومت نے جو یہ پابندی لگائی ہے جتنے بھی پاکستانی بیرون ملک سے آئیں گے جائیں گے وہ اپنی کرنسی ڈکلیئر کرائیں گے، تو اب جو ہے وہاں آنے والے تھے جو اپنے ساتھ کرنسی لاتے تھے وہ پاکستان لانے کے بجائے ہنڈی حوالے سے لے کے آ رہے ہیں، اور جو جانے والے ہیں وہ اپنی کرنسی لے کے نہیں جا رہے، وہ کریڈٹ کارڈ لے کے جا رہے ہیں، اس پہ جا کے وہاں شاپنگ کر رہے ہیں، وہاں اپنی پھر وہ لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں۔ وہ کریڈٹ کارڈ کی جو پہلے بائنگ ہوتی تھی فری مارکیٹ سے وہ 2 سے 3 ملین ڈالر زیادہ 4 ملین ڈالر کے ایکویلنٹ ہوتی تھی۔ اب روزانہ 8 سے 10 ملین ڈالر فری مارکیٹ سے بینک خرید رہے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ ہولڈر کے لیے، اور انہوں نے 2 ریٹ رکھے ہیں۔ امپورٹ کا ریٹ آج تھا 233 روپے، اور جبکہ ان کا ریٹ تھا کریڈٹ کارڈ کے لیے انہوں نے 242 روپے میں خریدا ہے مارکیٹ سے۔ تو اس لیے مارکیٹ کا ریٹ بڑا ہوا ہے۔ مارکیٹ پہ ایک تو بوجھ کریڈٹ کارڈ کا آ گیا، تو میں نے حکومت سے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیٹر بھی لکھا ہے کہ اس طرح 70 روپے مغار کی طرح آپ اس طرح فری ہینڈ نہیں دیں پبلک کو کہ وہ روزانہ ملین آف ڈالر کی آن لائن پرچیزنگ کریں اور اس میں جو ہے پاکستان کے ریزرو یہی کھا جائیں گے سارے۔ تو ہمیں اس پہ راشننگ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایک آدمی 2 لاکھ ڈالر اپنا 2 یا 5,000 ڈالر سے زیادہ بائنگ نہیں کر سکے، تاکہ یہ کام چلتا رہے، ورنہ یہ کام بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ اور اتنی مارکیٹ میں سپلائی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی ڈیمانڈ، ہم پوری پاکستان آن لائن شاپنگ پہ لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور اگر روکے نہیں تو پھر کبھی بھی ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں
اور اسی طرح میں نے ریکویسٹ کی ہے جو لوگ جا رہے ہیں $10,000 کی بجائے انہیں $5,000 کا کوٹا کر دیں، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. 188 فلائٹیں ڈیلی جاتی ہیں پاکستان سے اور $1,000,000 وہ لے کے چلے جاتے ہیں. دبئی نے آپ کے سامنے کر دی، عمرے کی فلائٹیں شروع ہو گئی. 50 فلائٹیں دبئی کی ہیں، 50 فلائٹیں سعودیہ کی عمرے کی. تو سارا جو ان لوگوں کو سپلائی ہے وہ ایکسچینج کمپنی دے رہی ہے. ایکسچینج کمپنی میں بہت زیادہ اگر سپلائی کم ہو رہی ہے، ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ وجہ ہے بڑھنے کی. اچھا ملک صاحب، پہلے ڈالر نے انٹر بینک میں 242 کا ہائی بنایا تھا، اور اب جو مارکیٹ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں جو ٹریڈنگ کے ڈیٹا کو دیکھ کر فیوچر کی فورکاسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اب یہ 243 کو ڈالر انٹر بینک میں ٹچ کرتا ہے تو پھر یہ 270 کے آس پاس ہی اسٹیبل ہوگا. مارکیٹ میں آپ کو اتنی پینک دکھتی ہے، یا صرف یہ ایران اور افغانستان میں جو ڈالر جا رہا ہے اور جو لوگ پریشانی میں اپنے روپیہ بینک میں جو پڑا ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہو جائے، ڈالر کے اوپر ایکسٹرا پریشر ہے، آپ کو چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں؟ نیئر فیوچر میں چیزیں اچھی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں؟ نہیں، بالکل اچھی ہوگی. وقتی طور پہ پریشانی 1-2 مہینے پریشانی رہے گی کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات ہیں جو ضروریات زندگی ہیں ان کی لابدستان کی، ان کو تو ہم کسی طرح روک نہیں سکتے نا. تو اسی طرح ہمارے جو دوست ممالک نے وعدہ کیا ہوا ہے $20 ملین کا، اور اسی طرح قطر نے $5 ملین کا وعدہ کیا، تو یہ انہوں کی ہماری وجہ سے رکا پڑا ہے. ہماری پالیسی نہیں ہے ان کی. وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیش ڈالر نہیں دینا چاہتے. نہیں ملک صاحب، اس میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نومبر کی تعیناتی ہو جائے تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی اور سارے فرینڈلی ممالک آپ کو پیسے دیں گے، اس سے پہلے نہیں دیں گے. بس یہ ہماری سیاسی عدم بحران نے پاکستان کو بہت معاشی بحران پیدا کیا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن سب سے جو بڑی وجہ اس وقت جو باہر کے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک حکومت معاہدہ کرتی ہے، دوسری حکومت آ کر معاہدہ توڑ دیتی ہے. انہوں نے ریکوڈ سینٹر پاور اور سارے جو مثالیں دی ہیں. تو اب انہوں نے جو ہمارے دوست ممالک اسلامی، انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں $20 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. حکومت ایک آرڈیننس وہ حکومت نے آلریڈی پریزیڈنٹ کو بھیجے ہوئے آرڈیننس ٹرانزیکشن انٹو گورنمنٹ، اور یعنی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان کی شرائط کے مطابق جو بھی ہم جہاں سرمایہ کاری کریں گے اس سے قانونی تحفظ ہوگا، اور کوئی بھی عدالت اندر کے لیے یا کوئی بھی صوبہ اس پہ نوٹس نہیں دے سکتا. اگر یہ ہمیں آپ شیورٹی دیں گے تو پھر ہم انویسٹمنٹ کریں گے. تو ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ سائن نہیں کی، ابھی تک پڑے، اسی وجہ سے فنڈ آ نہیں رہے. وہ بڑے پیمانے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس کو میں سمجھتا ہوں جلدی اس آرڈیننس کو پاس کرا کے ان کو اعتماد میں لے کے، میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے فنڈ آئیں گے. IMF نے خود، آپ نے پڑھا ہوگا، پاکستان نے $30 ارب دینے ہیں اور $33 ارب اس کے پاس آنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں فائدہ پہنچائیں گی کہ ہم بر وقت اس کے پالیسیاں اور ان لوگوں کو مطمئن اور سیاسی استحکام بھی ہو. ہاں، سیاسی استحکام کے بغیر تو معاشرت کا دروازہ ہی سیاست ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں آج پریزیڈنٹ صاحب کا جو کل انٹرویو ہوا ہے کامران خان شو میں، بڑی اچھے انہوں نے پازیٹیو باتیں کی ہیں، دے کر کے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے. تو یہ اللہ کرے یہ لوگ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکال لیں. اچھا ملک صاحب، آخر میں ایک عام پاکستانی جس کے پاکستانی بینکوں میں پاکستانی روپیہ رکھا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے اور وہ دوڑا جا رہا ہے کہ ڈالر لے لے ورنہ اس کے روپے کی قدر گر جائے گی، اس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. دیکھو جی، ہمارے پاکستانی بڑے محب وطن ہیں. پچھلے ہم نے میسج دیے گا ڈالر کا ریٹ جب 250 تک گرے گا، اور اللہ کا شکر 195 تک گیا ہے، اور پھر سیلاب نے ہمارے تمام کہتے ہیں نا کہ یہ کرائے پہ پانی پھیر دیا ہے. لیکن وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے بھائی حکومت کو خط بھی لکھے اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس وقت یہ جو سیاسی معاشی بحران اور سیلاب آیا، یہ سارے کی طرح جو معاشی بحران کا جو ہمارا سیلاب ساری معیشت کو بہا کے لے گئے، اس میں ترقی یافتہ ممالکوں کی آلودگی نے ہمیں اس حالت میں پہنچایا ہے. اور یہ اس کا لابھ موجود ہے جن میں جو بھی ترقی یافتہ ممالک جو بھی صنعتی آلودگی پھیلائیں گے، اس کے جو ملک افیکٹ ہوئیں گے اس کے اوپر ان کو کمپنسیٹ کریں گے. اور اس میں بنگلہ دیش اور انڈیا کئی گنا پیسہ لے بھی چکا ہے. ہماری حکومت نے بڑی کمزور کیس ہے، اس کو UN میں پیش کر کے اب $4 سے $5 ارب کا کلیم ہم کر سکتے ہیں. وہ ہمارے $40 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور اگلے چند مہینوں میں UN کلائمیٹ کانفرنس بھی ہونے والی ہے، اس میں ہمیں شور مچانا چاہیے. ہم شور نہیں مچا رہے، نہ ہی ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس کو میڈیا پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ، نومبر کے مہینے کی فکر زیادہ ہے، ہمیں اس پہ کلیم کرنا چاہیے اپنا.
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ملک صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عارف رضا، اور ہم ان سے تفصیلی طور پہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ڈالر کا سٹہ کون چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے، ہو آر دا پلیئرس اینڈ واٹ از دا سولوشن۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے سمجھا کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں آج کے دور میں، بلکہ آج کے دور کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے دیٹ از فلڈ۔ اٹ از دا فلڈ بیکاز آف وچ پاکستانی کرنسی ہیز ایروڈیڈ، اینڈ ملک صاحب واز ویری پازیٹیو کہ ڈالر 270 پہ تو نہیں ہونے جا رہا، بٹ ہی واز آف دا اوپینین کہ جس طریقے سے انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں، ڈالر کم سے کم 20-25-30 روپے جو ہے وہ یہاں سے گرے گا، بٹ ناٹ ٹوڈے، ناٹ ٹمورو۔ ہی فیلز کہ یہ 2 سے 3 مہینوں میں ڈالر جو ہے وہ 200 سے 225 کے آس پاس سٹیبل رہنے جا رہا ہے۔ سو ملک صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی اس کو ذرا ٹیکنیکل سائٹ پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں عارف رضا کے ساتھ۔ ہی ہیپنس ٹو بی اے فائنینشیل مارکیٹ ایکسپرٹ۔ رضا، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ثانی، آپ ٹھیک ہیں؟ I'm good۔ رضا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو پریزنٹ سچویشن ہے، کموڈٹی سپر سائیکل کے بعد، آئی ایم ایف پروگرام کی ریسمپشن کے بعد، گو کہ ایک فلڈ نے تباہی والے سچویشن سے معیشت کو دوچار کیا ہوا ہے، اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہے، بٹ آن ٹاپ آف اٹ واٹ دا نیشن کنٹینیوز ٹو سی از the dollar and the dollar linked economy and the issues related to the price manipulation or rather speculation in the dollar price۔ تو ہم باتیں تو آپ سے بہت ساری کرنی ہے، بٹ پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو بازار ہے، کرنسی کی جو مارکیٹ ہے، اس میں جو ڈالر کی پرائسنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے پلیئرز کون کون ہیں بیسیکلی۔ جی شانی، thank you very much for taking me in the show. First of all, I would like to highlight the basic concept of any pricing mechanism. اگر آپ ڈالر پرائز کی بات کریں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک بیسک رول ہے جو کہ اس کو ڈومینیٹ ہوتا ہے پرائسنگ سیٹ کرنے کے اوپر۔ اب اس کے جو فیکٹرز ہیں، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ آپ کو اوور لنکڈ ہوتا ہے ہر جگہ، وہ ہے اسپیکولیشن کا۔ پاکستان میں اس وقت اسپیکولیشن کا فیکٹر وہ اتنا زیادہ اس کا ویکیوم بڑھ گیا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو آپ کہیں کہ ایک جو لوگوں نے مل کے، لوگوں کے پاس اس وقت صرف ایک صورت بچی ہے جو ان کے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ اگر آپ نے ڈالر نہیں خریدے تو آپ کے بینک میں جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے ڈائلیوٹ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک فنڈامنٹل ریزنز تو ہوتے ہیں، وہ ہر کنٹری میں ہوتے ہیں، وہ انٹرسٹ بیس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سب اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان کے اندر چونکہ انڈاکیومنٹڈ اکنامی بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو انڈاکیومنٹڈ اکنامی کا جتنا بھی اماؤنٹ ہے جو کہ پی کے آر کے اندر ہے، وہ اس کو ڈائلیوٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ڈالر کی جو مارکیٹ ہے، بیسیکلی آپ ڈالر کی مارکیٹ میں بھی ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے، ایک آپ کی ریگولرائز مارکیٹ جو کہ ایکسچینجرز کی مارکیٹ ہوتی ہے، اور ایک آپ کی ہوتی ہے بلیک مارکیٹ۔ تو بیسیکلی انڈاکیومنٹڈ اکنامی کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈالر، اب یہ آپ دیکھیں ویسے تو انٹر بینک ڈٹرمن کرتا تھا آپ کی اوپن مارکیٹ کو، اس وقت یہ سچویشن بالکل الٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک اور یہ ان کی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز نے ایل سی کے اندر اتنے قبض لگا دیے ہیں، تو وہ امپورٹر جو ہے وہ دوسرے چینل سے، فارورڈر کا چینل ہے، کلیئرنگ فارورڈنگ کے چینلز ہیں، ان کو یوز کر رہا ہے، اور کسی طرح یہ ڈالرز کو پرچیز کر کے اپنی پیمنٹس کو اسکوائر اپ کروا رہا ہے۔ تو بیسکلی اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ بتانے کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے اداروں کو، کہ آپ یہ جو اسپیکولیشن ہے اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹو دینے، جب تک آپ اس کو نہیں دیں گے آپ اس اسپیکولیشن کو نہیں روک سکتے۔ آپ کو ایک رضا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اور لوگوں کو کنسرن ہے، وری ہے
کہ ان کے جو ایسٹ ہیں روپی ٹرم میں جو ایسٹ ہے اس کی ویلیو ایروڈ ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک رن کی سچویشن کریٹ کرتا ہے کرنسی کے اوپر. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بتائی کہ یہ جو نارمل ٹریڈنگ ہے اور ساری دنیا میں جو اس کے پلیئرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہی ہیں. پاکستان از ناٹ اے یونیک پلیس ایکسیپٹ فار ون تھنگ جو آپ نے بتایا کہ پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے، گرے اکانومی ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کے سائز کی ڈبل اکانومی ہے. سو پاکستان از ناٹ این ایکسیپشن. رضا صاحب بہت ساری اکانومیز جو ہیں وہ گرے اور بلیک ماڈل کو فالو کرتی ہیں، بٹ اسٹل دوز اکانومیز ہیو کنٹرول. ہم نے کل کی خبر ہے انڈیا کا سینٹرل بینک 2 مہینے سے کام کر رہا تھا. کل انڈیا نے رشیا کے ساتھ میکینزم تیار کیا ہے کہ جو انڈین روپی ہے اٹ بیکمز ٹریڈیبل. وہ کہتا ہے کہ مجھے جو چیز خریدنی ہے اس میں انڈین روپی کا بھی کوئی نہ کوئی پارٹ ہوگا، اس کا پلے ہوگا. بٹ پاکستان کی اسپیسیفک سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے ریگولیٹر کو نہیں دکھتا. اور اس سے پہلے کہ آپ یہ چیز ایکسپلین کریں، ذرا یہ بھی سمجھائیے گا کہ جو فارورڈر آپ نے ٹرم یوز کی، واٹ از دس، واٹ ڈز دس فارورڈر ہیز ٹو ڈو وتھ اے نارمل پروسیس؟ بیسکلی میں فارورڈر کو پہلے ایکسپلین کر دوں کہ یہ ایک امپورٹ کے کیس کے اندر ایک کچھ لوگ مل کے ایک کمپنی بناتے ہیں جو کہ اپنا بینک اکاؤنٹ LLP لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں. تو بیسکلی وہ لوگ پیمنٹ ایجنٹس بن گئے ہیں. اوکے. اب وہ یہاں PKR کے اندر سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور دوسری جگہ باہر مجھے نہیں پتا کس چینل سے یہ لوگ، کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی چینل سے جو کہ پیمنٹ سیٹل ہوتی ہیں ان کی ڈالر پیمنٹ کہیں نہ کہیں تو جا کے اس کا اینڈ پوائنٹ تو کچھ ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ آپ کی امپورٹ بہت بڑی ہے، آپ کی امپورٹ بہت ساری آپ کی وہ ہے. بیسکلی میرا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو بھی کسی طرح ڈاکومنٹ دیکھیں. آپ جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے لیں گے کہ آپ کا کون سا سیکٹر. اور دوسرا یہ کہ جو اسپیکولیشن کا پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا، ان کو آپ سولوشن دیں کہ انڈیکس آپ PKR ٹو ڈالر انڈیکس چلتا ہے، پوری دنیا کے اندر انڈیکس چلتے ہوں گی کرنسیز کے. آپ کیش سیٹلمنٹ آپ کی دونوں ایکسچینجز ہیں، کسی دونوں ایکسچینجز میں سے ایک ایکسچینج پہ آپ اس کو لانچ کریں کیش سیٹلمنٹ ود دا ہیلپ آف مارکیٹ میکرز. تو جو بھی اسپیکولیٹو گین اپنے آپ کو ہیج کرنا چاہتا ہے وہ وہاں کیش سیٹلمنٹ سے کرتا رہے، تو اس کو فزیکل ڈالرز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا ایک ایکسکیوز جو کہ یہ ہے کہ میرے PKR کی ڈیویلیوشن ہو جائے گی، تو اس کو ایک راستہ تو ملے گا کہ وہ ہیجنگ کر کے اپنے آپ کو بچا تو سکتا ہے کم از کم. تو اس کو فزیکل ڈالرز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا یہ کہ جو فارورڈر کا میں نے آپ کو بتایا، یہ بیسکلی پیمنٹ ایجنٹس یہاں پہ بہت سارے بنے ہوئے، وہ پیمنٹ لیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ کسی قانون کے تحت تو فارورڈرز کا سیٹ اپ، ان کی کمپنی سیٹ اپ ہوتی ہوگی نا، انڈر سرٹن رولز ہی ہوتی ہوگی نا. بالکل. ہمارے آڈٹ ریگولیشنز بھی کوئی اتنے، ہماری آڈٹ فرمز ہیں، ہمارا ICAP ادارہ ہے، یہ بھی کوئی اتنے زیادہ ابھی ایفیشنسی ان کی نظر آ نہیں رہی ہے. کیونکہ اگر کوئی LLP لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بھی فرم کریٹ ہوتی ہے یا کمپنی بھی کریٹ ہوتی ہے تو اس کی، اور دوسرا یہ کہ بینکس ہیں ہمارے، کیونکہ پیمنٹ تو ساری بینک سے پیمنٹ ہوتی ہے، تو ان کے AML ریگولیشنز کیوں نہیں فالو ہو رہے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ کہیں سے پیمنٹ کرتا ہے. پلیز رضا آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو لے مین لینگویج میں، فارورڈر کا رول کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، فارورڈر کا رول شروع ہوتا ہے، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فارورڈر جہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی، اصل آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کنسائنمنٹ باہر سے آتی ہے. رائٹ. آپ یہاں پیمنٹ کرتے ہیں ایک پارٹی ون نام دے کے کنسائنی بنا کے، اور امپورٹر کا اس سے تعلق نہیں آتا. وہ امپورٹر ان سے کہتا ہے کہ آپ امپورٹ کرا لیں، میں پیمنٹ آپ جو ہے میری کلیئر کرا دیں. تو یہ تو مطلب اس طرح تو کہیں بھی فارورڈر کا یہ والا رول تو ہوتا ہی نہیں ہے. پیمنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیمنٹ ایجنٹس رجسٹرڈ ہیں، آپ ان سے پیمنٹ کروائیں. بینکنگ چینل ہے، اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیٹڈ آپ کی ایکسچینج کمپنیز ہیں، آپ ان سے پیمنٹ کروائیں. وہ کیوں نہیں پیمنٹ کریں گے LC کھول کے؟ تھوڑا سا وہی میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ گورنمنٹ اور آپ کی جو ہماری عوام ہے، جو تاجر برادری، ان دونوں کو مل کے ایک بیچ میں سولوشن نکالنا پڑے گا، تب جا کے سولوشن نکلے گا. ورنہ تو یہ ڈالر کو روکنا، ابھی میرے پاس جو ٹیکنیکل پرائس جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے 234.6 کے لیول پہ، اگر 242 بریک ہوتا ہے تو یہ 270 تک چلا جائے گا ڈالر. تو اسی طرح کہ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے، یہ فومو ایک کریٹ ہو چکا ہے، ہر کوئی ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس کو کربس نہیں لگائے یہاں پہ، تو یہ اسی طرح. when you say FOMO, what do you mean by FOMO for a layman? Sorry?
فومو جب ورڈ استعمال کرتے ہیں ایک عام آدمی کو بتائیں کہ واٹ از فومو؟ بیسیکلی یہ ایک فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے کہ کوئی ہم سے جو ریلی ہے وہ مس نہ ہو جائے، کیونکہ ہر کوئی اس وقت پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا بینک میں پڑا ہوا ہے 1 لاکھ روپیہ، وہ 50,000 روپے اس کی پرچیزنگ پاور ہے، 60,000 روپے اس کی پرچیزنگ پاور رہ گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندے کے بڑے بینک کے اندر ایک اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے تو وہ تو جائے گا کچھ بھی خریدنے کے لیے، وہ کچھ بھی خریدنے کے لیے جائے گا. اس کو آپ نے ایک ڈالر کا آپ نے اتنا چام بنا دیا ہے کہ ڈالر آپ جو ہے وہ خریدیں، ٹھیک ہے خریدیں، آپ ٹریڈ ہیں اس کی ٹریڈنگ کریں، لیکن کیش سیٹل انڈیکس چلائیں. آپ اپنی ہماری 2 ایکسچینجز رجسٹرڈ ہیں، اس پہ کچھ ایسی پروڈکٹس لائیں تاکہ ہم آپ سب اپنی عوام کو کنونس کر سکیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسپیکولیشن سے آپ نے کوئی ارننگس وغیرہ کرنی ہے تو آپ یہ انڈیکس کیش سیٹل انڈیکس ہے، آپ یہ پرچیز کریں، آپ کی ہیجنگ کمپلیٹ ہوگی اور وہ سارا پی کے آر کے اندر سیٹلمنٹ ہوگی. وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم رضا سے سمجھنا شروع کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ایک کرائسس لائک سچویشن ہے، نئی گورنمنٹ، انفیکٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو نیا تو نہیں کہنا چاہیے، بٹ فرام وٹ ایور ٹائم دس گورنمنٹ ہیز کم ان ٹو بینگ، پاکستان از پاسنگ تھرو اے کرائسس لائک سچویشن. اور کرائسس کی جو سورس ہے، دا اٹر سورس از دا ڈالر پرائسنگ، ڈالر مینیپولیشن. اور بار بار کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور ہو جائے گا تو یہ جو کرنسی سے جڑے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بٹ واٹ وی ہیو سین از دس کہ بیکاز آف دا انسرٹینٹی لوگوں کی نظر میں، اینڈ ان فیکٹ دس ایسٹ کلاس ہیز پروون ٹو بی دا بیسٹ آف دا ریوارڈنگ ایسٹ کلاس. جتنا اچھا ریٹرن خان صاحب کی گورنمنٹ نے ڈالر نے دیا ہے، کسی اور چیز نے نہیں دیا. 50% سے زیادہ کی اپریسیشن ہوئی ہے 3.5 سالوں میں، وچ از a record, and which is why Raza keeps repeating this again and again کہ لوگوں کو خوف ہے کہ یار ہم کوئی ریلی مس نہ کر جائیں. یہ صبح کو اٹھتے ہیں تو 20 روپے کی ڈالر میں تیزی ہوئی ہوتی ہے، ہماری کرنسی کی ویلیو ایروڈ نہ ہو جائے. تو ایک رن اس کی وجہ سے بھی ہے. اینڈ what Raza was just trying to explain before the short break, he was trying to express کہ ایکچولی گورنمنٹ کی، ریگولیٹر کی اور ایکسچینجز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی پروڈکٹ پرووائڈ کریں کہ جس کو اس طرح کی ہیجنگ کرنی ہو، جس کو اس طرح کی اسپیکولیشن کرنی ہو. بیکاز جب بہت چھوٹے اور کم تعداد میں لوگوں کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اسپیکولیشن سے بات آگے چلی جاتی ہے، مینیپولیشن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، کارنرنگ بہت ہونے لگتی ہے. اور یہ کارنرنگ اور مینیپولیشن جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. تو رضا، آپ جو بتا رہے تھے کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسچینجز کو، ریگولیٹر کو، انفیکٹ سینٹرل بینک کو بیٹھنا چاہیے پی ایس ایکس کے ساتھ اور کموڈٹی ایکسچینج کے ساتھ، اور کوئی اس کی جو ہے وہ پروڈکٹ لانا چاہیے. اس کو کائنڈلی آپ ایکسپلین کریں فادر. جی بالکل. اس کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی 2 ایکسچینجز ہیں اور آپ کے بیسکلی 2 بڑے ریگولیٹرز ہیں، ایک ایس سی پی، ایس پی پی، پی ایم ایکس اور پی ایس ایکس. ان کی بیسکلی جوائنٹ کولیبوریشن سے آپ کو 2-3 پروڈکٹس ایسی بنائیں جو کہ ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین کی کچھ عرصے پہلے پریس کانفرنس ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ $20 بلین پاکستانیوں کا کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹڈ ہے. دیٹ واز ویری الارمنگ کہ آپ کے باہر کے کچھ لوگ آ کے آپ کا $20 بلین پارکنگ کر گئے کرپٹو کرنسی. اور وہ کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے، پاکستانی لوگوں کو ابھی تک کرپٹو کرنسی بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ ہے کیا چیز. but they found the opportunity in terms of return and in terms of very easy system. بہت ایزی سسٹم ان کو دیا فائنانس نے، اور جو بھی ایکسچینجز یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ اپنا پیسہ اس کے اندر ڈال گئے. جب آپ کے پاکستانی عوام باہر کے بروکرز کو پیسہ دے سکتی ہے تو ایک اچھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، کاسٹ ایفیشینٹ آپ کا پروڈکٹ، یہ پاکستانی عوام آپ کو پیسے کیوں نہیں دے گی؟ کہ ہمارے ایکسچینجز کو پیسے کیوں نہیں دے گی؟ یہ ضرور دے گی. میرے خیال سے میرا جتنا چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ کے یہ ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں ان کے پاس کسی ایک ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کہ آپ کے ینگسٹرز کو کیپچر کر سکے. باہر کے جو بروکرز ہیں ایسی ایسی پروڈکٹس وہ لوگ بنا دیتے ہیں، تو ہم لوگ بیٹھ کے کیوں نہیں پروڈکٹس بناتے ہیں جو کہ ڈیریویٹو ہو، کیش سیٹلڈ ہو، مارکیٹ میکر کو بھی اس کے اندر فائدہ ہو، آپ کی گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر ٹیکسیشن ملے، آپ کا ایس ایس ٹی اس کے اوپر جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ کے لیے بھی، ابھی آپ یہ دیکھیں اگر کرپٹو کے اوپر ہی
یہ جو کرپٹو ایکسچینجز جو لے گئے پیسے سارے, آپ ان کو ہی ریگولیٹ اگر آپ کریں تو آپ کو کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. آپ ان کو ریگولیٹ نہ کریں, آپ یا تو ان کو ریگولیٹ کریں یا تو یہ پی ایم ایکس, پی ایس ایکس, ایس بی پی اور ایس ای سی پی یہ بیٹھ کے کوئی ایسی پروڈکٹ بنائیں تاکہ آپ کا ینگسٹر کرپٹو لینے کے بجائے پاکستانی کوئی ایسا پروڈکٹ لے جس سے اس کی پی کے آر, جو کہ ایک نارمل مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی سے بیٹھ کے کوئی پروڈکٹ خرید کے تھوڑا سا گین کر کے پیسے کمانے چاہتا ہے تو وہ کماتا رہے. اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹس ہیں, اور ایک پروڈکٹ جیسے بھی ہم نے کہا کہ ڈالر اور یو ایس ڈی انڈیکس ہے, کیش سیٹل وہ آپ چلا دیں. جب آپ وہ کیش سیٹل چلائیں گے تو آپ کی ڈالر کی اسپیکولیشن بھی باہر ہو جائے گی. اب کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ یار مجھے تو آپ مارتے ہی جا رہے ہیں پی کے آر کے اندر اور میں پھر ڈالر بھی نہ لوں. یہ تو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ کرے گا. تو اس کے بعد وہ ایکسکیوز ہو جائے گی, آپ اس کو ایک ٹرمینل دیں گے کہ بھائی یہ ایک پروڈکٹ اویلیبل, آپ اس سے اپنے آپ ہیجنگ کریں. تو یہ ایک تو آپ کو پوری ڈرائیو کرنی پڑے گی کمیونیکیشن کے اندر, لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کچھ پروڈکٹس بنا کے کہ وہ جو سیم پروڈکٹ جن کی طرف آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان سے بہتر پروڈکٹس یہ ہیں. اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے کوئی جوائنٹ سولوشن نکالنا. اوکے گریٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جو فارورڈر ہے ہی از دی اونلی پلیئر جو آپ کی نظر میں جس کے رول کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, جس میں قانون سازی کی ضرورت ہے؟ نہیں, یہ ایک پلیئر ہے. دیکھیں پلیئر تو بہت سارے ہیں. آپ کی جب ڈاکیومنٹ نہیں ہے اکنامی تو کون ڈالر خرید رہا ہے, کون ڈالر بیچ رہا ہے, یہ آپ ایکوریٹ فگر نہیں نکال سکتے, نہ آپ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہی بار بار جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں, آپ پہلے اسٹرکٹ ایکشنز لینے سے پہلے آپ ایک اویلیبلٹی کریے پروڈکٹ کی, بالکل اویلیبل ہے. آپ یہ ریگولیشنز ہیں اور اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے جو کہ بڑا ہی ایک کنوینئنٹ ہوگا نظام, تو پھر آپ ان پہ قبض لگا سکتے ہیں. ایک تو آپ ان کو آلٹرنیٹیو بھی نہیں دے رہے, پھر آپ ان کو پکڑنے ہی جائیں گے, آپ ان کے اوپر قبض لگائیں گے, تو پھر اس طرح یہ تو پورا نظام اور چوک ہو جائے گا. آپ کس طرح یہ ساری چیزیں کریں گے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اگر بیچ میں آتی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے؟ کتنا اور وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہی کام رہ گیا کہ وہ سب کو پکڑتے پھریں یار یہ اس نے اتنے ڈالر لے لیا, اس نے کتنے کب تک پکڑیں گے آپ؟ یہ اگر آپ کچھ ایسی ریگولیٹری دیکھیں اس کے اندر اسپیکولیشن کا جو امپیکٹ ہے, ابھی ہم نے کہا کہ وہ ایک ٹریڈنگ کے پلیٹ فارم سے ڈائلیوٹ ہو سکتا ہے. اب آپ کی جینون جو امپورٹر اور ایکسپورٹر وہ ایس بی پی کچھ ریگولیشنز بنا کے اپنے ایڈمنسٹریٹو جو لیگل جو ہیچز ہیں ان کو اور ایز کر کے ان کو بیچ میں چینل کے اندر آپ کو ان کو انوالو کر سکتا ہے اپنے ساتھ. تو یہ بیسکلی اب جو ڈرائیو کرنی پڑے گی ثانی, وہ آپ کی بڑی ہی پرزویزو ڈرائیو ہوگی. یہ وہ والی ڈرائیو اب آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ قبض لگائیں, کیونکہ لوگ ویسے ہی ایک سوشل انریسٹ کی طرف ہیں. لوگ کے جو مینٹلٹی ہے, سائیکی ہے, وہ بھی اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. کیونکہ جو آپ کا اب مجھے آپ بتائیں مڈل کلاس بندہ ہے, 70-80 ہزار روپے لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے, تو وہ 15-20 ہزار روپے تو بجلی کا بل بھر دیتا ہے اپنا, 15-20 ہزار 25 ہزار ٹیکس بھر دیتا ہے. تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اتنے سارے ایکسپینسز ہیں. تو آپ اس کو پھر یہ ساری ریگولیشنز بتائیں گے کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ ریگولیشنز کو اسٹڈی کرے گا, اس کو فالو کرے گا, یا اپنے پیسوں کو بچائے گا. تو پہلے آپ اتنا ایز ماڈل بنا کے اس کو پروڈکٹ دیں, اس کو ایز کریں, اس کو آرام دے کہ بھائی آپ یہ ساری چیزیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو وہی بینیفٹ دیں گی. تو بیسکلی جہاں تک فارورڈر کا آپ نے مجھ سے پوچھا تو وہ صرف ایک بندہ نہیں ہے, بہت ساری اس کے اندر پوری چینز کھلی ہوئی ہے, پتہ نہیں کون کون کیا کیا کام کر رہا ہے. اب ہم تو کوئی ایسا آپ کو پوائنٹ بھی نہیں دے سکتے بھائی یہ ایک ریزن ہے, نہیں ہے کوئی ریزن, ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کیسے کسی کو بیچ کے اندر انوالو کریں گے اور 100% اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں؟ اچھا یہ بتائیں رضا, آپ کی نظر میں بینکس جو ہیں ان کو بھی بہت ایز آؤٹ کیا ہے ڈالر کی ٹریڈنگ کے لیے, پروسیسز دے دیے گئے ہیں, فوریکس کمپنیز کو 2 سال سے پابند کر دیا گیا ہے کہ CNIC لو اور ڈیجیٹل پروسیس کے تھرو ہی ڈالر کی ٹریڈنگ کرو. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کائنڈ آف اوور لیپنگ ہے؟ دنیا میں تو اونلی کمرشل بینکس آر انٹو دس بزنس. جی بالکل, یہ اوور لیپنگ تو ہے ثانی. اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ بینک جو بینکس ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں دنیا میں ہوتی ہے, یہ ایف ایکس ڈیسک پوری ہوتی ہے ان کے سواپنگ, لیکن ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے اور وہ ہر جگہ سے لنک ہوتی ہے. ان کے پاس اگر سواپنگ کے لیے اب جیسے لیٹ سپوز باہر کے اندر پاؤنڈ اور USD کا ریشو ٹریڈ ہوتا ہے تو وہ پیچھے ان کے بینکس بیٹھے ہوتے ہیں,
وہ کرتے ہیں ہیجنگ کرتے ہیں, کیش بھی کرتے ہیں اور وہاں سے بھی ہیجنگ کرتے ہیں اپنا فزیکل سے بھی. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں, آپ کوئی کیش سیٹل پروڈکٹ نہیں لائیں گے, آپ کی فائنینشیل مارکیٹ اسی طرح ڈالر خریدتی رہے گی اور یہ کہانی چلتی رہے گی. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنا کہاں جا کے رکتا ہے, کون روکتا ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو سرکل ہے فائنینشیل مارکیٹ کا سرکل ہے, جو ہمارے ریگولیٹرز ہم ان کی بیسیکلی باؤنڈری کے اندر ایک ریکمنڈیشن چھوٹی سی دے سکتے ہیں, وہ ہماری ٹیبل ہم نے اپنی ٹیبل پہ رکھ دی ہے کہ پی ایم ایکس, پی ایس ایکس, ایس بی پی اور ایس سی سی پی کوئی جوائنٹلی ان کو بیٹھ جانا چاہیے, کوئی ایسی پروڈکٹ بنائیں جو کہ پبلک کے لیے فائدہ مند. گریٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا مارکیٹ اسپیکٹ, اس وقت جو سچویشن ہے آج آف مارکیٹ میں یا بلیک مارکیٹ میں 250 تک بھی جو ڈالر ہے اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی ٹریڈنگ ہوئی ہے. آپ کو جو پریزنٹ سچویشن ہے یہ کتنے دنوں تک سسٹین کرتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ بیکاز خبریں تو سب نے سارے دن بہت ساری دیں کہ ادھر سے 2 ارب آ رہے ہیں, ادھر سے 1 ارب آ رہا ہے, ادھر سے 5 ارب ڈالر آ رہے ہیں, بٹ فرینکلی مارکیٹ سیٹ کے دس واز آل ربش. آپ کے خیال میں یہ پریشر میں کب تک رہے گا پاکستانی روپیہ؟ ثانی, اس کے اندر جو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے جو کہ ٹیکنیکل تھیوری بیسڈ ہے, ابھی ڈالر کا جو انٹر بینک ریٹ ہے, میں بیسیکلی آپ کو انٹر بینک کی ساری کوٹیشن کروں گا, 236 اور اس کا لاسٹ ہائی تھا 242 کا. رائٹ. اگر یہ 242 ثانی کراس ہو جائے گا تو یو مین اس کا انٹر پرائس بینک میں 240 کراس کرتا ہے تو دیٹس اے ریڈ سائن. 242 اوکے, 242 اگر یہ کراس کیا تو اس کا ٹارگٹ پرائس آتا ہے 270 کا. اب اگر یہ 270 چلا گیا تو پھر آپ اس کے اندر 4 سے 5 روپے ایک اور اسپیکولیشن, کیونکہ یہ اوپن مارکیٹ کے اندر یہ تقریباً اس وقت 300 روپے کے قریب چلا جائے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ڈالر آہستہ آہستہ اپنی جو مومنٹم ہے وہ لوز کرتا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ریلی سٹارٹ ہوتی ہے. اب یہ عمران خان کا ڈیبیکل جو ہوا تھا 180-82 روپے, یہ تب سے چل رہا ہے ڈالر. اور آج تقریباً آپ سمجھے 60 سے 70 روپے, 60 روپے کے قریب, 55-60 روپے کے قریب یہ. بٹ آگے تو بہت سارے ڈیبیکل رکھے ہوئے ہیں نا, نومبر آ رہا ہے, نواز شریف آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, بہت سارے تیار رکھے ہوئے ہیں ڈیبیکلز. ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل ایسا ہی, وہ اپنی جگہ ڈیبیکلز ہیں, لیکن یہاں لوگوں کو اب گورنمنٹ سے زیادہ اپنی فکر ہو گئی ہے کہ بھائی یہ تو چلتا ہی رہے گا معاملہ, یہ پولیٹیکل انٹرسٹ, لیکن آپ اپنے آپ کو تو بچا لیں. تو وہ مجھے مومنٹم بیسیکلی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ مومنٹم اب لوز ہوتا جا رہا ہے, اسپیکولیٹر بھی تھک گیا ہے. رضا میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک اچھا گڈ 1 hour ٹائم کوئی رکھیں. وی وانٹ ٹو ڈسکس دس آئیڈیا ان ڈیٹیل, اور ریگولیٹر کے پاس آئی ہوپ کہ ہم دونوں مل کے جائیں اور کوئی پروڈکٹ پیپر دیں اور کہیں ریگولیٹرز کو کہ یار یہ والی چیز کریں, ملک کے قوم کی فائنینشیل مارکیٹس کی ضرورت ہے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ میسیج ضرور دیں کہ یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے پیچھے چیلنج کیا ہے, اور آپ کی نظر میں جب تک کوئی پروڈکٹ ریگولیٹرز نہیں لے کر آتے اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, ابھی ایک اس کے اندر پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مس ہو گیا. اس کے اندر جو ایک چیلنج کی جہاں تک آپ نے بات رہی ہے, یہ کسی بھی ابھی اگر آپ اکنامی میں پاکستان کا دیکھیں تو اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ, جو کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت پیک کے اوپر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بزنس مین کے لیے جو کہ ٹریڈیشنل پاکستان کا بزنس رہا ہے اس کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پہلا یہ ہو گیا کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ریویو کرنا ہے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ آپ کی ڈیمانڈ کو کرب کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں آپ کی ڈیمانڈ تو رک ہی نہیں رہی, کیونکہ آپ کی جو بینک فائنینسنگ ہے انڈیویجلس کو, ریٹیلرس کو بینک فائنینسنگ ہے ہی نہیں. آپ ہمارے یہاں اتنا زیادہ لون کریڈٹ اور آف ٹیک اتنے زیادہ نہیں ہے لوکل ریٹیلرس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ انٹرسٹ ریٹ ایک تو پہلا بہت بڑا چیلنج ہے. آپ اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ریٹس پہ نہیں ہونے چاہیے, تاکہ بزنس, ابھی بینک ڈپازٹس کا آپ ریشو دیکھیں, وہ اتنا زیادہ بینک ڈپازٹس لوگ جو ہے وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے, وہ کہیں بزنس نیچے اترے گا, کوئی پروڈکٹس ایسی ملیں گی تو وہ پیسے لگائیں گے نا. یہاں تو پروڈکٹس ہی نہیں مل رہی, تو کچھ ہے ہی نہیں, وہی پرانا سسٹم سارا چل رہا ہے, وہی سارے شیئرز پڑے ہیں, وہی سارے. پاکستان میں واحد ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے سوائے اسٹاکس کے. ہر چیز مہنگی ہو گئی سوائے اسٹاکس کے, ہر چیز پاکستان کے اندر مہنگی ہو گئی. مہنگا نہیں ہوا تو وہ اسٹاک نہیں ہوا, آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. یہ انٹرسٹ ریٹ آپ اس کو پلیز تھوڑا سا اس کو کنسیڈر کریں. یہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ نہیں کرے گا, سب بینک میں پیسے رکھ کے, اور وہ آگے ان ایمپلائمنٹ کی طرف ہمیں لے جائے, کیونکہ سارے پیسے تو بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں.
تو کوئی بزنس کرے گا ہی نہیں، تو امپلائمنٹ اور کیسے کریٹ ہوگی؟ رضا گورنمنٹ کہہ بھی یہی رہی ہے کہ یار خدارا کارخانے نہیں لگاؤ، پھر ہم سے ڈالر مانگتے ہو امپورٹ کرنے کے لیے مشینری کی، پھر مشینری آ جاتی ہے تو پاور چلانا ہوتا ہے، ہم کیپیسٹی چارجز کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی پیسے ہیں ہمیں دو یار، 15% لے لو، 16.5% لے لو. گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ یو ٹو ڈو اینی تھنگ، ان کا بس چلے آپ کو درے لگا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو ہی جب یہ سوچیں گے اور یہ سمجھیں گے اور یہ جب بیٹھیں گے تو بیسکلی ان کو بھی یہی سولوشن پہ آنا پڑے گا کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اتنا انٹرسٹ لے کے پیسے تو لے رہے ہیں، سارے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن نیچے امپلائمنٹ کریشن کے ہم لیے واپس کیش آؤٹ فلو ہمیں کرنا پڑے گا، بینکوں سے نکال کے پبلک کو بزنس کے لیے پیسے. یا تو انٹرسٹ ریٹ آپ نے اتنے بڑھا دیے تو آپ پھر پبلک فائنینسنگ تو کریں، کہیں سے تو ہیلپ کریں، کوئی ایک امپلائمنٹ کریشن کے لیے کوئی فیکٹری ہو گیا اس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس تو لائیں، کچھ تو کریں وہاں تو کچھ ہمیں کوئی. عارف رضا صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ملک بوستان نے انڈر لائن فیکٹرز بتائے جس کی وجہ سے جو پاکستانی روپیہ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، اینڈ ہی ایکسپلین دا ریزنز جس کی وجہ سے پاکستانی کرنسی اسٹیبل ہونے جا رہی ہے 220 کے آس پاس. دس از واٹ ہی فیلٹ. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی عارف رضا سے. عارف رضا نے بتایا کہ فارورڈرز ایک ایسی مخلوق ہے جس کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے پاکستان میں. جو روپے کی ویلیو کی ایروژن ہے یا ڈالر کی جو پرائسنگ ہے اس کے اندر فارورڈرز کا بھی ایک حصہ ہے، دوسرے پلیئرس ہیں، اسپیکولیٹر کے ہیں، مینیپولیٹر کے ہیں، وٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو چوز، جو کرنسی کی پرائسز کا اتار چڑھاؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ جو لفظ چاہیں اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. بٹ ہی واز آف دی اوپینین کہ پاکستان میں کنٹرولز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سینٹرل بینک کو جو ہے وہ کچھ ریگولیشنز کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت ہی لاجیکل بات کی کہ کسی دروازے کو بند کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوسرا آپشن بھی دیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جس کی ضرورت ہے فار آل پریکٹیکل اینڈ جینون پرپزز کہ ان کے بچے اگر باہر پڑھتے ہیں تو ان کو ڈالر کی ضرورت ہے. جن کے بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ قدر نہ کھو دے، تو ان کو ٹول کی ہیج ٹول کی ضرورت ہے. اس کو اسپیکولیشن میں رول پلے کرنے والے، پارٹیسپیٹ کرنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ ہو. اس سے پہلے اگر آپ یہ پابندیاں لگاتے ہیں، اس کی ٹائٹننگ کرتے ہیں، سٹے کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پاکستانی جو معیشت ہے وہ مزید مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. واٹ ہی ریکمینڈڈ واز کہ کیش سیٹلڈ ڈالر لنکڈ انڈیکس ہونا چاہیے جس میں اسپیکولیٹرز جو ہیں، ہیجرز جو ہیں وہ آ کے اپنے رسک کو ہیج کر سکیں، اسپیکولیشن والے اسپیکولیٹ کر سکیں. آئی ہوپ کہ جو ریگولیٹر ہیں اس کی طرف دیکھیں گے اور یہ جو ایک نیڈ آف دا آور ہے اس کی طرف نظر کرم کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو وہ پاکستانی معیشت کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہوں گے کہ جس کے لیے قوم نے شاید معاف نہ کرے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.